खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसके चौथे बाब की हम पहली आयत से सुनेंगे। उस वक्त यसु रूहुल कुद्स से मामूर होकर उर्दन से लौटा और वह रूह की हदायत से बियाबान को गया 40 दिन तक और शैतान से आजमाया जाता रहा। और इन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब पूरे हो गए उसे भूख लगी। तब शैतान ने उसे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए। यसु ने उसे जवाब दिया, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि खुदा के हर कलमे से ज़िंदा रहेगा। और शैतान ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर दुनिया की सारी ममलकतें पल भर में दिखाईं। और शैतान ने उसे कहा कि मैं ये सारा इख्तियार और उनकी शान व शौकत तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपे गए हैं, और जिसे चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो सब तेरा होगा। यसु ने जवाब में से कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ इसी की इबादत कर। फिर वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म किया कि तेरी हिफाजत करें और कि वह तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव को किसी पत्थर से चोट लगे। और यसु ने जवाब में उससे कहा गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आज़मा। और शैतान जब तरह तरह की आजमाइशें ख़त्म कर चुका तो मुकर्रर वक्त तक उससे अलग रहा। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की ख़ताएँ मिटाई जाएँ। हमने राख के बुत से अपने मुबारक रोज़ों का आगाज़ किया है। रोज़ों का ये खूबसूरत मौसम हमारे अंदर बहुत सारी तब्दीलियों को लेकर आता है। जब हमारे रोज़ों का आगाज़ होता है तो हमारे गिरजाघर का माहौल बदल जाता है। जो कलाम मुक़द्दस की तिलावतें हैं, कलाम है, उसका माहौल बदल जाता है। पाक अलतार के काहिन के लिबास के रंग बदल जाते हैं। घरों के अंदर जो रूहानी माहौल है, दुआया माहौल है, वो अलग अंदाज का शुरू हो जाता है। हम रोज़ों के इन मुबारक अय्याम में बहुत ज़्यादा मुआफ़ी, कबूलियत, दुआ, खैरात और रोज़े पर बातचीत करते हैं, ध्यान ज्ञान करते हैं। और सबसे बढ़कर रोज़ों के मुबारक अय्याम में मसीह खुदावंद के दुखों पर हम ध्यान ज्ञान करते हैं। और इन तमाम अवामल में से गुज़रते हुए हम अपने आप को एक बहुत बड़ी ईद के लिए तैयार करते हैं। और वो ईद है जब मसीह खुदावंद मौत पर, कब्र पर और शैतान पर फतह पाता है और ये ललकार कर कहता है कि ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। आज हम बाकायदा तौर पर इतवार की इसी बात में शामिल होते हैं कि हम कैसे ऐसी कुव्वतों पर, ऐसी बातों पर काबू पा सकते हैं जैसे मसीह यीशु ने काबू पाया। तो मेरे अज़ीज़ों, रोज़ों के पहले इतवार पाक कलीसिया में हमेशा पहले इतवार के मौका पर मसीह खुदावंद की जो आजमाइशें हैं, जो शैतान ने बियाबान में उसके साथ की, उसको आजमाया, उस पर ध्यान ज्ञान किया जाता है। पहले साल में, क्योंकि लतूरियाई साल को इतवार के मौसम को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है।
سال اے، بی اور سی۔ اور سال اے میں مقدس متی کی انجیل میں سے انجیل مقدس کی تلاوت لی جاتی ہے۔ پھر سال بی میں مقدس مرکز جو کہ 2 سے 3 آیات پر مشتمل ہے، اور مقدس لوکا سال سی میں جو آج کے دن ہم نے سنی۔ ان تینوں اناجیل میں مسیح خداوند کی آزمائش کا ذکر ہے، اور مقدس متی نے اسے خوب تحریر کیا، مقدس مرکز نے اسے چند آیات میں تحریر کیا، لیکن مقدس لوکا نے اس کو 13 آیات میں تحریر کیا۔ لہٰذا میرے عزیزو، یہ جو آزمائشیں بیان کی گئی ہیں، یہ آزمائشیں جو ہیں وہ دراصل مسیح خداوند کے اختیار کو جانچنے کی آزمائشیں ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مسیح خداوند کی ان آزمائشوں پر غور کریں، تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ آزمائش کی تعریف کیا ہے۔ آزمائش ہے کیا؟ آزمائش وہ عمل ہے کہ جب ہم اپنی ذمہ داری سے بھٹک جاتے ہیں۔ آزمائش وہ عمل ہے جب ہم اپنی حق اور سچ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ آزمائش وہ کام ہے جب ہم غیر عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، احمقانہ حرکت ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی جو راہ ہے اس سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو آزمائش کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ انسان جب اپنی جو بیسک ذمہ داری ہے اس سے بھٹک جائے، لالچ میں آ کر اور یا کسی خواہش میں مبتلا ہو کر۔ تو میرے عزیزو، مسیح یسوع پر یہ جو آزمائش آئی، اور لکھا ہے کہ اس وقت کب؟ جب مسیح خداوند نے دریائے اردن میں بپتسمہ پایا، اور فوراً لکھا ہے کہ اسے روح جو ہے بیابان میں لے گیا۔ بیابان میں جب وہ لیا گیا، وہاں پر پہنچا تو اس نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ اور روزہ ہم جیسا میں سکھایا جاتا ہے کہ روزہ اپنے آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے تیار کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ روزوں کے لیے بہت سارے مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، روزہ باطن کی تیاری بھی ہے۔ تو مسیح یسوع نے ایک بہت بڑے مشن کے لیے، بہت بڑے کام کو سر انجام دینے کے لیے دنیا میں علانیہ زندگی کے آغاز سے پہلے 40 دن کا روزہ رکھا۔ تو لکھا ہے کہ وہ روح کی ہدایت سے بیابان میں گیا اور 40 دن تک شیطان سے آزمایا جاتا رہا۔ یہ وہ 40 دن پہلے بھی آزمایا جاتا رہا، 40 دنوں کے دوران بھی آزمایا جاتا رہا، لیکن جب وہ آزمائشیں گزر گئیں تو شیطان خود آمنے سامنے ہو کر اس سے 3 بڑی آزمائشیں کرتا ہے۔ اور بھی آزمائشیں ہو سکتی تھی، جیسے لکھا ہے کہ 40 دن تک اسے آزماتا رہا، تو اور بھی بہت ساری آزمائشیں ہوئی ہوں گی، لیکن یہاں پر 3 آزمائشیں لکھی ہیں، اور تینوں آزمائشوں ہی میں ہم بھی انسان گر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم مسیح یسوع کی آزمائش پر غور کریں تو ہم تکوین کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے ہمارے پہلے والدین کو بنایا، جن کو اس نے باغ عدن میں رکھا، اور باغ عدن میں ہر طرح کی لذیذ خوراک موجود تھی، ہر طرح کا پھل موجود تھا، ہر طرح کی سہولیات موجود تھیں، اور ان پر آزمائش آئی۔ یعنی پہلے آدم پر بھی آزمائش آئی اور دوسرے آدم پر بھی آزمائش آئی۔ پہلا آدم ہمارے پہلے والدین، اور دوسرا آدم مسیح یسوع ہے۔ تو اس میں ایک بات جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ پہلا آدم پر جب آزمائش آئی تو پہلا آدم آزمائش میں گر گیا، لیکن دوسرے آدم پر جب آزمائش آئی تو وہ نہ گرا، شیطان اسے نہ آزما سکا، شیطان اسے نہ ورگلا سکا، شیطان اسے نہ گرا سکا، کیونکہ شیطان نے اسی کی خدا کی زبان کا استعمال کیا، کیونکہ شیطان نے خدا کا کلام کا استعمال کیا، اور کہا، جب بھی اس نے 3 آزمائشیں کی تو اس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اور ایگزیکٹ خدا کے کلام کا حوالہ دیا، اور کیا کہا
کہا مسیح یسوع پر جب پہلی آزمائش آئی اور کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا تو اس پتھر کو کہے کہ روٹی بن جائے۔ شیطان پہلے ہی جانتا ہے کہ مسیح یسوع کی کیا طاقت ہے، پہلے ہی جانتا ہے کہ اس کے پاس کیا اختیار ہے، وہ جانتا ہے کہ آنے والی زندگی میں کیا کیا کرنے والا ہے۔ وہ گرانا چاہتا ہے، وہ روکنا چاہتا ہے، اس کو کمزور کرنا چاہتا ہے کہ وہ ان کاموں سے، خدائی کاموں سے، جو آسمان کی بادشاہت کے کام ہیں، اچھے کام ہیں، نیک کام ہیں، معجزات ہیں، ان سے وہ رک جائے، باز آ جائے، تاکہ دنیا نجات نہ پائے۔ وہ مسیح یسوع کے اختیار کو جانتا ہے اور مسیح یسوع بھی اپنے اختیار کو جانتے ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو نظر آتی ہے کہ مسیح یسوع کے پاس اختیار ہے اور اس نے اپنے اختیار سے بدروحوں کو بھی نکالا، اس نے بیماروں کو بھی اچھا کیا، اس نے کوڑیوں کو بھی پاک کیا، اس نے جو اندھے تھے ان کو بینائی بھی دی، اس نے اختیار کے ساتھ گناہوں کو بھی معاف کیا۔ لیکن اس نے اپنا یہ اختیار، اپنے یہ معجزات اپنی ذات کے لیے نہ کیے۔ اس نے کوئی بھی معجزہ اپنے آپ کے لیے نہیں کیا۔ اس نے سارے کے سارے معجزے دوسروں کے لیے کیے۔ اس نے اپنا مفاد نہیں سوچا، اس نے اپنا فائدہ نہیں سوچا، بلکہ اس نے دوسروں کا فائدہ سوچا، اس نے لوگوں کا فائدہ سوچا، اس نے انسانوں کا فائدہ سوچا، اس نے غریبوں کا فائدہ سوچا، اس نے گنہگاروں کا فائدہ سوچا اور ان کو توبہ کی دعوت دی۔ آج اگر دیکھا جائے تو مسیح یسوع آزمائش میں آسانی سے گر سکتے تھے۔ وہ بیابان میں ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا، شیطان کے علاوہ اور یسوع کے علاوہ وہاں پر تیسرا کوئی شخص، تیسری کوئی ہستی ہے ہی نہیں تھی خدا کے علاوہ۔ گرنے کو وہ گر سکتا تھا، اسے بھوک لگی تھی، اور بھوک جو ہے بہت سے انہونے کام کروا بیٹھتی ہے۔ بھوک کی وجہ سے ضروریات کے لیے ہم بہت دفعہ اپنے ایمان کو بھی بیچ ڈالتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی کھو دیتے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے ضروریات کے لیے ہم اپنے ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اس کو بھی بلا بیٹھتے ہیں۔ ہمارے جو کام ہیں، ہماری جو راہ ہے، ہم اس سے بھی بھٹک جاتے ہیں جب بھوک لگتی ہے۔ یہ پاپی پیٹ بہت کچھ کروا دیتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ آزمائشیں ہر انسان پر آتی ہیں، یہاں تک کہ بھی کہا جاتا ہے کہ آزمائشیں نبیوں پیغمبروں پر بھی آتی ہیں، اور یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت آدم پر بھی آئیں، ان کے بعد نبیوں پر بھی آئیں، اور مسیح یسوع پر بھی آئیں۔ پہلا آدم آزمائش میں گر گیا، لیکن دوسرا آدم جو ہے، یسوع مسیح جو ہے، ان آزمائشوں کا مقابلہ کرتا ہے، ان آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے، ان باتوں کا جواب دیتا ہے۔ شیطان اسے خدا کا کلام لے کر کہتا ہے، حوالہ دے کر کہتا ہے کہ اس پتھر کو کہہ کے روٹی بن جائے، لیکن مسیح یسوع جو ہے وہ تثنیہ شرح کا حوالہ دیتا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا، بلکہ خدا کے ہر کلمے سے زندہ ہے، خدا کے کلام سے زندہ ہے، خدا کے کلمے سے وہ زندہ رہتا ہے، اور وہ زندگی جو ہے چند دنوں کی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ روٹی جو ہم کھائیں گے تو 1 دن 2 دن 24 گھنٹے زندہ رہیں گے، لیکن جو روحانی خوراک کھائیں گے وہ ہمیشہ تک زندہ رہیں گے۔ اور یہ روحانی خوراک ایک قسم کی جو مسیح یسوع نے بات یہاں پر بھی کی، وہ پاک یوخرست کی بھی ہے، وہ روحانی خوراک ہے جس سے ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں، ہمیشہ تک زندہ رہتے ہیں۔ مسیح یسوع نے کہا کہ جو روٹی کھائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ میرے عزیزو، اس کے بعد ایک اور آزمائش آتی ہے بھوک کے علاوہ، اور وہ آزمائش زیادہ خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ شیطان مسیح یسوع کو ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا اور جا کر کیا دکھایا؟ دنیا کی ساری شان و شوکت، مملکتیں دکھائیں، بادشاہتیں دکھائیں، ساری چیزیں اسے دکھا دیں، دنیا کی ساری عیش و عشرت دکھا دی، اچھا سے اچھا لباس دکھا دیا،
اچھے سے اچھا گھر دکھا دیا، ہیرے جواہرات دکھا دیے، اور کیا کہا، ڈیمانڈ کیا کی، کہا کہ ان تمام چیزوں کا اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور جسے میں چاہتا ہوں اسے میں یہ دیتا ہوں، اگر بس تو ایک ہی کام کر، تو کیا کر، تو گر کر مجھے سجدہ کر دے، بس۔ اب خدا کے بیٹے سے، جو خود ان چیزوں کا مالک اور خالق ہے، جس کے پاس اختیار ہے کہ وہ پانیوں کو بھی، طوفانوں کو بھی تھما دیتا ہے، وہ بدروحوں پر بھی اختیار رکھتا ہے، وہ دلوں اور گردوں کے بیدوں کو بھی جانتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تیری شہرت دنیا میں پھیل جائے گی۔ یہ جو آزمائش تھی، شہرت کی تھی، مشہور ہونے کی تھی، دنیا میں بڑا بننے کی تھی، دنیا میں الگ ہونے کی تھی۔ پہلی آزمائش بھوک کی تھی، دوسری آزمائش شہرت کی تھی، اور کہا گیا کہ اگر صرف تو مجھے سجدہ کرے تو یہ ساری چیزیں پل بھر میں تجھے دے دوں گا۔ تو مسیح یسوع نے کیا جواب دیا کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ مسیح یسوع نے مقدس متی کی انجیل میں یہ کہا کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی راست بازی، تو ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ پہلے تم خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈو، پہلے خدا کی راہ کو ڈھونڈو، پہلے خدا کی مرضی کو معلوم کرو، تو یہ چیزیں خود بخود تمہیں کیا ہوگا، مل جائیں گی۔ تمہیں پھر ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تم خدا کو تو سچے دل سے سجدہ کرو، تم اس کی تو عبادت کرو، تم اس کی تو راست بازی کرو، تم اس کے تو احکامات پر عمل کرو، تو پھر تمہیں ان چیزوں کے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، خدا تمہیں انعام میں خود دے دے گا۔ مسیح یسوع نے کلام سے جواب دیا، کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اس کے بعد مسیح یسوع کو شیطان جو ہے ہیکل کے کنگرے پر، مینار پر، اونچی جگہ پر لے گیا اور کہا کہ تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے۔ پہلے شیطان جو ہے مسیح یسوع کو آزما رہا ہے اپنی ذات سے، اس کی ذات سے عمل ہونے والا ہے۔ اب تیسری آزمائش میں آزمایا گیا کہ وہ اپنے آپ کو گرائے تاکہ دیکھے کہ خدا اسے پیار کرتا کہ نہیں۔ جس خدا نے اسے دریائے اردن میں بپتسمہ کے وقت یہ پکارا تھا، کہا تھا، آواز آئی تھی آسمان سے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو، یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں، تو شیطان اسے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو گرا دے، کیونکہ اگر تو واقعی خدا کا بیٹا ہوگا تو اگر خدا تجھے پیار کرتا ہوگا تو خدا تجھے پتھر سے ٹھیس نہیں لگنے دے گا، تجھے گرنے نہیں دے گا، تجھے اٹھا لے گا، فرشتے تجھے سنبھال لیں گے۔ تو مسیح یسوع نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما، خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ بہت دفعہ ہم خدا کی آزمائش کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، کہتے ہیں پتہ نہیں خدا سنتا کہ نہیں سنتا۔ خدا کی آزمائش کر رہے ہیں نا، خدا کی آزمائش کرتے ہیں، خدا اگر تو نے یہ کر دیا تو پھر میں یہ کروں گا۔ خدا سے ڈیمانڈ، شرط رکھ لی، اگر تو یہ ہو گیا تو پھر تجھے میں مانوں گا تو واقعی ہے کہ نہیں۔ اگر تو نے میری زندگی میں یہ مجھے دے دیا، یہ کر دیا، اچھا یا برا، تو نے مجھے یہ گاڑی دے دی تو میں یہ کروں گا، تجھے یہ کر دیا تو میں کروں گا۔ آزمایا جا رہا ہے خدا۔ تو مسیح یسوع نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما، بلکہ اس کے عوض کیا کرنا ہے، اس کے عوض اس کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت میں اور آزمائے جانے میں فرق ہے، محنت میں اور آزمائے جانے میں فرق ہے۔ تو میرے عزیزوں، مسیح یسوع ان تینوں آزمائشوں، اس پیٹ کی آزمائش، بھوک کی آزمائش، بھوک کی ضرورت، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بھوک جو ہے، یہ جو پاپی پیٹ ہے، یہ جو بھوک ہے ہم سے بہت دفعہ گناہ کروا بیٹھتی ہے، اور اسی کی وجہ سے بہت گناہ ہو رہے ہیں اپنے لالچ میں، پیسے کی ہوس میں، لالچ میں، اور اس کے بعد شہرت میں۔
کہ شہرت کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں، خدا کو آزمانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اور یہ آزمائش میں ہم گرتے ہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ آزمائشیں ہر انسان پر آتی ہیں۔ یاد رکھے کہ آزمائشوں کا آنا گناہ نہیں، آزمائشیں کسی پر بھی آ سکتی ہیں اور آتی بھی ہیں، یہاں تک کہ مسیح یسوع پر آ گئی تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ مسیح یسوع پر آزمائشیں آ گئیں تو ہم پر بھی آتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ آزمائشوں میں سے نکلنا، آزمائشوں میں سے اٹھنا، آزمائشوں کا سامنا کرنا، آزمائشوں سے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آزمائشوں ہی سے ہم پرکھے جاتے ہیں، آزمائشوں ہی سے ہم آزمائے جاتے ہیں اور راست باز بن جاتے ہیں۔ مسیح یسوع بھی آزمایا گیا لیکن وہ سرخرو ہوا۔ میرے عزیزو، یہ دراصل آزمائشیں جو تھیں مسیح یسوع کے اختیار کو چیلنج کرنے کی آزمائشیں تھیں۔ اس کی جو ذمہ داری تھی، جو مشن تھا، منصوبہ تھا، اس کو جو سونپا گیا تھا، اس سے اس کو ورگلانے کی آزمائشیں تھیں۔ اس کی ذمہ داری کا غلط استعمال کرنے کی آزمائش تھی۔ شیطان اس کے اختیار اور اس کی ذمہ داری کا غلط استعمال کروانا چاہتا تھا۔ شیطان اسے، مسیح یسوع کو، اس کی ذمہ داری سے دور لے کے جانا چاہتا تھا۔ جیسے اس نے آدم اور حوا کو آزما لیا اور اس نے سوچا میں بھی اس کو آزما لوں گا، لیکن اسے اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ میرے عزیزو، ہم بھی بہت دفعہ آزمائے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی خاندان میں رہتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، کسی پوسٹ پر ہوتے ہوئے ہمیں بھی آزمایا جاتا ہے، ہمیں بھی آزمائشوں میں جھونکا جاتا ہے۔ کبھی تو ضروریات ہمیں آزمائش میں ڈال دیتی ہیں، ضروریات، خواہشات جو ہیں ہمیں آزمائش میں ڈال دیتی ہیں۔ خواہشات کون سی؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ تو ان کی اچیومنٹ کے لیے، ان کی حاصل کرنے کے لیے ہم غلط رستوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ذمہ داری جو آفس کی ہے، شہرت کی ہے، شہرت کی زیادہ بڑی آزمائش، مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ میرے ہی گن گائیں، میرا ہی نام لیں، میری ہی تعریف کریں، اس کے میرے ہی گھر کی تعریف کریں، میری ڈریسنگ کی تعریف کریں، میرے لباس کی تعریف کریں، میری گاڑی کی تعریف کریں، میرے بچوں کی تعریف کریں۔ اس فیم میں، اس شہرت کے لیے ہم بہت دفعہ اپنے آپ کو ڈبل فیس بنا دیتے ہیں۔ آزمائشوں میں گرا کر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مسیح یسوع ہمیں آج ان آزمائشوں پر پورا اترتے ہوئے یہی سکھاتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہوتے ہوئے قابو پانے کی کوشش کریں، اور اس کے حصول کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے حصول کے لیے خدا کے کلام کو بہتر طور پر جانا جائے اور اس کا بہتر استعمال کیا جائے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو شیطان ہے، اس نے بھی اس کلام کا استعمال کیا اور کلام کے حوالوں سے مسیح یسوع کو آزمایا اور کہا کہ جیسا اس نے کہا کہ لکھا ہے کہ تیرے پاؤں کو وہ ٹھیس نہیں لگنے دے گا۔ تو وہ زبور جو آج کی تلاوت میں ہم نے پڑھا، زبور 90، کہ اس کا اس نے حوالہ دیا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے۔ تو شیر ببر اور افیق کو لتاڑے گا، جو جوان شیر اور اسدھا کو پمال کرے گا۔ یعنی کہ خدا کی طاقت یہ کرے گی۔ جب خدا کی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی تو اس لیے جان بوجھ کر جو خدا کو آزمائیں گے، جیسا کہ اس کو آزمانے کی کوشش کی گئی، تو مسیح یسوع نے اس کا جواب دیا۔ شیطان نے اسی زبور کا حوالہ دیا اور مسیح یسوع نے پھر
یہ بھی کہا، یہی حوالہ دیا کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما، خدا کے 10 حکموں کی بات کی۔ تو میرے عزیزو، ہم بھی اپنی زندگی میں آزمائے جاتے ہیں، بہت دفعہ ہم آزمائشوں میں گر چکے ہیں۔ ہم آئے دن صبح سے رات تک کاروبار کی وجہ سے آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، ہمیں خاندان میں آزمائشوں میں گر پڑتے ہیں، ہم جو خاندانی جو تعلقات ہیں ان میں آزمائشوں میں گر پڑتے ہیں، ہم ضرور گرے پڑتے ہیں، لیکن ہمیں روزوں کے مبارک ایام اٹھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آزمائشوں میں گرنا گناہ نہیں، لیکن آزمائش میں پڑے رہنا گناہ ہے۔ توبہ نہ کرنا، بری روش کو نہ چھوڑنا، اپنے خیالات اور عادتوں کو نہ بدلنا، یہ گناہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آئیں روزوں کے مبارک ایام میں خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ہمیں لائق اور واجب طور پر ان حالات و واقعات پر سوچ بچار کرنے کی ہمت اور طاقت دے، تاکہ ان روزوں کے مبارک ایام میں ہم سچے دل سے اپنے ضمیر کا امتحان کریں، اپنی ذات پر سوچیں اور اپنے ان آزمائشوں پر غور کریں جن آزمائشوں میں ہم اپنی زندگی میں گر چکے ہیں، آزمائشوں میں گر کر گناہ کر بیٹھے ہیں۔ آئیں خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ہمیں سچا اعتراف کرنے والا بنائے، توبہ کرنے والا بنائے، اور خداوند سے قوت مانگیں کہ خداوند ہمیں ان آزمائشوں کا مقابلہ کرنے والا بنائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔